बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज तोशाखाना केस में अपना 342 का जो बयान है, जिस पर अदालत मोहलत देने को तैयार नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कल एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसको अदालत ने कल ही उस पर नोटिस जारी किया और कल ही अदालत ने उसको खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 12 बजे के बाद अदालत में पेश हुए। 342 की स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, इसको डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं। यह सवालों की सूरत में होती है। पूरे ट्रायल में एक मौका ऐसा आता है जब मुल्ज़िम से ये पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया है, उसको हम डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं। ये ज़ेर दफ़ा 342 ज़ाब्ता फौजदारी ली जाती है सवालों की सूरत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से 35 सवालात पूछे गए थे, तो अदालत ने इमरान खान से कहा कि अदालत सवालात आपको पढ़ के सुनाएगी, बाकी आपकी मर्ज़ी के क्या आप उनके इल्ज़ामात का जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अदालत को ये लग रहा था कि शायद आज भी इमरान खान 342 की जो स्टेटमेंट है वो जमा नहीं करवाएंगे या 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। इस वजह से आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आया आप जवाब दें या न दें, हम आपको सवाल पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी। उस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं शिकायत कुनिंदा के बयानात मैंने नहीं सुने, क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, मुझे फ़र्द जुर्म पढ़कर नहीं सुनाई गई। ये इमरान खान का वो मास्टर स्ट्रोक था। और फिर ख्वाजा हारे साहब ने जो आज ट्रायल जो अदालत 5 अगस्त तक डिसाइड करने को तैयार बैठी थी, किस तरीके से इस मामले को ऐसा लटका दिया है कि अब अगर स्टे ऑर्डर ना भी मिले तो 5 अगस्त तक ये फैसला नहीं होने वाला। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है ख्वाजा हारे साहब ने। सबसे पहले इमरान खान की जानिब से जो सवाल का जवाब दिया गया, उन्होंने कहा मैंने शिकायत कुनिंदा के आपने मेरे वकील को ख्वाजा हारिस को जब गवाहान के बयानात कलम बंद हो रहे थे, विदाउट माई परमिशन, मेरी इजाज़त के बगैर आपने उनको मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। और फिर आज आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने शिकायत कुनिंदा या उसके गवाहान के बयानात को सुना है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी मैंने सुना है? मैंने नहीं सुना। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई, मेरी मौजूदगी में तो फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई और ना मुझे फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई है। जो कल इतराज़ ख्वाजा हारिस साहब ने उठाया था कि बेसिकली तो कोई फ़र्द जुर्म आयद हुई नहीं है, वो आज बात की अदालत ने कि फ़र्द जुर्म तो इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई नहीं गई। इमरान खान ने कहा मेरे वकला ने सेशन अदालत की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर करने की मुखालफत की। तोशाखाना केस में मुल्ज़म सिर्फ एक है, सेशन अदालत खुद से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। ये अपने जवाब में इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने कहा कि गवाहान के बयानात कलम बंद करते वक्त ओमनी बस फैसला जारी नहीं किया गया, मुझे गवाहान के बयानात कलम बंद करते वक्त समात पर इस्तिस्ना दिया गया। इमरान खान ने कहा कि सेशन अदालत के फैसले के मुताबिक मेरे मुकर्रर नुमाइंदे का मौक़िफ़ ठीक तरह नहीं लिखा गया। आशूरा की छुट्टियों के दौरान गवाहान के बयानात मुझे फ़राहम किए गए। इमरान खान ने कहा कि 17 जुलाई को मुझे गवाहान के बयानात की कापियाँ फ़राहम की गई। 27 जुलाई को 31 जुलाई को मुकम्मल दिन में अदालत में रहा और गवाहान के बयानात पढ़े। मैंने इस केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं, बल्कि सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने के लिए किसी को नामजद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर शिकायत 120 दिनों के बाद दायर की गई। मैंने 2017-18 के अपने असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि मैंने 2018-19 के अपने असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए और 2019-20 के अपने असासाजात इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाए। इमरान खान ने कहा कि मैंने 2020-21 के अपने असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जो बदनीयती पर मबनी था। स्पीकर कौमी असम्बली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीक़ेकार से समझा गया। मुझ पर रेफरेंस में 18-17 और 18-19 के असासाजात का जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अगले बरसों के बाद भी असासाजात तक रसाई हासिल की जो मौजूदा हुकूमत की बदनीयती जाहिर करती है। इमरान खान ने कहा कि 2018-19 में दायर जवाब मैं नहीं कहा कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए निजी बैंक में जमा करवाए। कानून में नहीं लिखा कि तहफ़ के नाम जमा करवाए जाएं। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैंने जिसको भी तहफ़ बेचे हैं, ना तो ये कानून में लिखा है कि मैं उन तहफ़ जो ख़रीदार हैं उनके नाम लिखूं, ना ये कानून में लिखा है कि आपने अपने अकाउंट में क्यों जमा नहीं करवाए और आपने वैसे क्यों रखे हैं और सारे पैसे अपने अकाउंट में क्यों नहीं जमा करवाए। इसकी भी कोई वजूहत, हमारा जो टैक्स का कानून है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहफ़ के नाम लिखने का कालम मौजूद ही नहीं, लिस्ट बनाते वक्त तहफ़ की तफसीलात नहीं बनाई गई।
لسٹ بناتے وقت کسی نے تحائف کی مالیت کی تفصیلات بھی نہیں بنائی۔ گواہان نے تحائف کی مالیت کا چلان بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا۔ مجھ سے تحائف کے حوالے سے دستاویزات بناتے وقت رابطہ نہیں کیا گیا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو سوال نامے میں نہیں لکھا جا سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ تحائف کے حوالے سے دستاویزات فراہم کرنے والے بطور گواہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو نہ تصدیق کیا گیا نہ اس کی شہادت لی گئی۔ کسی فرد نے تحائف کے حوالے سے دستاویزات کا بطور گواہ اقرار نہیں کیا۔ کابینہ ڈویژن سے کسی گواہ کو پیش نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ تحائف کی مالیت سے متعلق بھی استغاثہ نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ استغاثہ نے ان دستاویزات میں سے کسی ایک کا گواہ پیش نہیں کیا۔ میں نے جواب میں نہیں کہا کہ 5 کروڑ 80 لاکھ کی رقم بینک میں وصول کی۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج تحائف کے حوالے سے دستاویزات کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے کوئی گواہ شکایت کنندہ عدالت میں نہیں لے کے آیا۔ دستاویزات 160 صفحات پر مشتمل ہیں، لیکن شکایت کنندہ اس حوالے سے کوئی گواہ سامنے نہیں لایا۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی تھی کہ ان گواہان کو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کو جج ہمایوں دلاور صاحب چونکہ بہت تیزی کے ساتھ انصاف دینا چاہتے تھے اور کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ درخواست خارج کی اور الیکشن کمیشن کو اتنی بھی نہیں توفیق ہوئی کہ وہ اس کو چیلنج کرتے۔ جو اصل گواہان ہیں وہ عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے، کیونکہ یہ جلد از جلد فیصلہ سنانا چاہتے تھے جو ان کا مائنڈ تھا۔ انہوں نے کہا کہ شکایت کنندہ نہ کوئی ایسا گواہ سامنے لایا جس کے سامنے تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو بطور ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بینک ریکارڈ قابل قبول شہادت نہیں ہے۔ بینک ریکارڈ وصول کرنے والے کسی گواہ کو پیش نہیں کیا گیا۔ جس افسر نے ریکارڈ تیار کیا اسے بھی گواہ نہیں بنایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ استغاثہ کے گواہ نے کہا کہ یہ کمپیوٹر جنریٹڈ دستاویزات ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ میری غیر موجودگی میں الیکشن کمیشن نے طلب کیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ مانگا۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ لینے اور جمع کروانے والا فرد بطور گواہ پیش نہیں ہوا۔ عدالت سے عمران خان نے استدعا کی کہ جی ہمارا جو یہ سارے کا سارا کیس تھا، اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم تھیں۔ اس میں جو دستاویزات مانگی گئیں، اس میں جو دستاویزات عمران خان نے کہا کہ عدالت کے سامنے رکھی گئیں، اس میں جو توشہ خانہ کا ریکارڈ تھا، اس میں جو بینک سٹیٹمنٹس تھی میری، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہوا میں ہیں، چونکہ نہ تو کابینہ ڈویژن کا کوئی شخص بطور گواہ پیش ہوا، نہ ہی کوئی اور ایسا گواہ عدالت میں آیا کہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گواہ ایک ایسا گواہ تھا جو جس کو عدالت تسلیم کر سکتی ہے یا اس کی گواہی کے اوپر عدالت کو فیصلہ دے سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بینک ریکارڈ قانون کے مطابق تصدیق شدہ نہیں ہے۔ یہ درست نہیں کہ میں جھوٹا بیان اور ڈکلیریشن میں نے جمع کروایا۔ استغاثہ نے ایسا کوئی گواہ پیش نہیں کیا جس نے بتایا ہو کہ تحائف میں نے رکھے ہوں۔ الزام ہے آپ نے 5 تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے۔ استغاثہ کا یہ الزام درست نہیں ہے۔ میں نے یہ تحائف اپنے ٹیکس گوشواروں کے فارم B میں لکھے تھے۔ عمران خان نے کہا میں نے 2019-20 میں غلط اثاثہ جات الیکشن میں جمع نہیں کروایا۔ میں نے 2020-21 میں اپنا اثاثہ جات میں قیمتی تحائف کا ذکر کیا، جس کے لیے 11 ملین روپے ٹیکس ادا کیا۔ میرے ٹیکس کنسلٹنٹ نے قیمتی تحائف کا ذکر الیکشن کمیشن میں دائر اثاثہ جات میں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ تحائف ذاتی استعمال کے لیے تھے جن کا ذکر میرے ٹیکس کنسلٹنٹ نے دائر اثاثہ جات میں کیا۔ انہوں نے کہا 2020-21 میں جمع کروائے گا چلان توشہ خانہ، کابینہ ڈویژن اور الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہے۔ سوچنا عجیب ہے کہ الیکشن کمیشن نے 5 تحائف پر کیسے اخذ کر لیا کہ میں نے جمع نہیں کروائے۔ انہوں نے کہا میں نے الیکشن کمیشن میں 2020-21 کے ٹیکس ریٹرن بھی ظاہر کیے۔ 2020-21 میں ٹیکس ریٹرن اور اثاثہ جات میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ عمران خان نے کہا میرا اکاؤنٹ 40 سال سے کام کر رہا ہے، اسے اثاثہ جات جمع کروانے کے حوالے سے معلوم ہے، میرا اکاؤنٹنٹ۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ 2020-21 میں اثاثہ جات کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں نے کوئی غلط بیان ریکارڈ کروایا۔ الیکشن کمیشن میں دائر 2020-21 کا ایک بھی میرا بیان جھوٹا نہیں ہے جس کا الزام شکایت کنندہ نے مجھ پر لگایا۔ عمران خان نے کہا 70 سال کی تاریخ میں الیکشن کمیشن یا نیب نے توشہ خانہ ریکارڈ کبھی مانگا؟ مجھ سے تحائف کا کیا اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ مجھے نااہل کر سکیں، یا کسی اور رہنما یا جو سابق حکمران گزرے ہیں ان سے بھی کبھی حساب مانگا گیا ہے؟ عمران خان نے کہا میرے خلاف فوجداری شکایت دائر کی گئی، شکایت کنندہ پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ تحائف میرے پاس تھے جو اس نے ثابت نہیں کیے۔ میں نے تحائف ذاتی طور پر نہیں بیچے۔ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے آج کی سماعت کا۔ عمران خان کہتے ہیں میں نے بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بھیجے جن کو عدالت بطور گواہ، بطور کورٹ وٹنس نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے تحائف نہیں بھیجے، میں نے تحائف بھیجے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے۔ اگر آپ تحائف سے متعلق تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو بطور کورٹ وٹنس آپ بریگیڈیئر صاحب کو طلب کر لیں۔
عمران خان نے کہا الیکشن کمیشن نے 2019-20 کے حوالے سے کبھی خریداروں کے نام نہیں پوچھے۔ الیکشن کمیشن نے آج تک کسی سے توشہ خانہ تحائف کے خریداروں کے نام نہیں پوچھے۔ عمران خان نے جنرل تمام لوگوں کا ذکر کیا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں کے بھی نام تھے، لیکن یہ سارا اسپیسیفکلی میرے خلاف کیوں ہے؟ عمران خان نے کہا جنوری 2019 میں کوئی توشہ خانہ کا چلان میں نے جمع نہیں کروایا۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود ہی بینک اکاؤنٹ کے دستاویزات کو اخذ کر لیا اور مجھ سے تصدیق تک بھی نہ کی۔ 2018-19 میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی رقم بینک میں جمع نہ کرنے کی بات الیکشن کمیشن نے خود سے اخذ کر لی۔ انہوں نے کہا کہ تحائف بیچنے کے بعد میرے پاس وصول رقم صرف 2 کروڑ 80 لاکھ روپے رہ گئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ 2019-20 میں وصول کردہ تحائف اثاثہ جات میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ سال ختم ہونے سے قبل ان کو اگلے تحفے میں دے دیا گیا تھا۔ تحائف بیچنے کے بعد وصول کردہ رقم اثاثہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا میرا اسسٹنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اثاثہ جات کی کون سی تفصیلات مہیا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ میرے کنسلٹنٹ نے توشہ خانہ کے تحائف کو ایک گروپ کی شکل میں شامل کیا۔ میں نے توشہ خانہ تحائف اپنے پاس 50% کا رقم پہ رکھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے 50% ادا کر کے توشہ خانہ کے تحائف رکھے تھے۔ عمران خان نے کہا شکایت کنندہ نے مجھ پر الزام سیاسی بنیادوں پر لگایا جو جھوٹا ہے۔ شکایت کنندہ نے جو الزام لگایا میں نے اثاثہ جات کے حوالے سے جھوٹا بیان الیکشن میں دائر کیا۔ انہوں نے کہا شکایت کنندہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ گواہ مصدق انور اثاثہ جات کے ریکارڈ کا محافظ ہے۔ دوران جرہ گواہ مصدق انور نے اثاثہ جات کا محافظ ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ توشہ خانہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے کہنے پر میرے خلاف کیس بنایا گیا ہے۔ دونوں گواہان سرکاری ہیں جن کو میرے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اتھارٹی لیٹر میں شکایت کنندہ کا نام ہی نہیں ہے۔ شکایت کنندہ کو میرے خلاف شکایت دائر کرنے کی ڈائریکشن نہیں دی گئی۔ پھر ایک گواہ کے اوپر عمران خان نے تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں۔ عدالت نے کہا کہ کیا آپ کا 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے؟ عمران خان نے کہا کہ دیگر کارکنان اور رہنماؤں کو زبردستی انڈر گراؤنڈ کیا گیا۔ توشہ خانہ باشمول 180 دیگر کیسز اور 2 قاتلانہ حملے میرے خلاف پی ڈی ایم حکومت نے کروائے۔ 9 مئی کے واقعات پر میرے 10,000 سے زائد کارکنان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ دیگر کارکنان اور رہنماؤں کو زبردستی انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات تحریک انصاف انتخابات میں 75% ووٹر تحریک انصاف کا ہے، 75% سے زیادہ ووٹرز تحریک انصاف کے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ پی ڈی ایم حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ شکایت کنندہ میرے خلاف کوئی بھی ثبوت سامنے لانے میں ناکام رہے۔ یہ سارا کچھ اپنے جوابات میں پی ڈی ایم کا، الیکشن کمیشن کا گڑ چھوڑ جو کچھ ہوتا رہا پی ٹی آئی کے ساتھ سارا کچھ 342 کی سٹیٹمنٹ میں لکھوا دیا۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ کیا آپ ان ساری چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر دیکھ لیتے ہیں۔ عمران خان نے دوبارہ اپنے سوالات کو پڑھا، جوابات کو پڑھا۔ جب تسلی ہو گئی تو عدالت نے کہا جی آپ مطمئن ہیں کہ یہ آپ کے جوابات ہیں اور آپ نے درست دیے ہیں؟ عمران خان نے کہا میں نے جوابات درست دیے ہیں۔ اس میں ایک جواب ہوتا ہے کہ کیا آپ کوئی اپنے حق میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں؟ عام کرمنل کیسز میں کبھی بھی جو ملزم ہوتا ہے جس کو ہم ڈیفینس کہتے ہیں، ڈیفینس سائڈ سے کبھی وہ گواہ پیش نہیں کرتے۔ حق ہوتا ہے ان کے پاس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سول قانون میں پلینٹف بھی اپنا گواہ پیش کرتا ہے، ڈیفینڈنٹ بھی اپنا گواہ پیش کرتا ہے۔ کرمنل کیسز میں ہمیشہ گواہان پروسیکیوشن پیش کرتی ہے۔ جب ملزم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو گواہ پیش کریں گے تو وہ کہتا ہے نہیں، چونکہ وہ نہیں چاہتا کہ برڈن آف پروف میری طرف ٹرانسفر ہو جائے۔ برڈن آف پروف ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر۔ یہاں عمران خان اس کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو جلد بازی میں جج صاحب فیصلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں اس کو ہر صورت روکا جائے۔ جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دفاع میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں۔ عدالت کے لیے تو یہ بڑی الارمنگ تھی۔ عدالت تو آج ہی اس کے اوپر 342 کی سٹیٹمنٹ کو کلوز کر کے تو ساتھ ہی انہوں نے جو فائنل آرگومنٹس تھے وہ سننے تھے اور فیصلہ دے دینا تھا۔ 5 اگست تک کا ٹائم ہے۔ تو جب عمران خان نے کہا تو پوری کورٹ ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہے، چونکہ نواز شریف نے بھی اپنے کیس میں یہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح گواہان کو پیش کرے۔ عمران خان نے کہا میں نے اپنے گواہان پیش کرنے ہیں۔ تو عدالت نے، عمران خان چلے گئے، 4 گھنٹے ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی رہی، وہ کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دیتے رہے، وہ چلے گئے۔ اب عدالت کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں بچی۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے گواہان کی لسٹ دیں۔ تو اس پر پھر وکلا نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم دیں 2 دن کا، ہم لسٹ بھی جمع کروا دیں گے اور اپنے گواہان کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ چلیں آپ کل اپنی لسٹ جمع کروا دیں۔ اب کل سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہے۔ آج کی مصیبت ٹل گئی ہے، آج کا خطرہ عمران خان کے سر سے ٹل گیا ہے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ فائنل آرگومنٹس کی طرف گیا ہے۔ اب اگر تو کل سپریم کورٹ ریلیف دے دیتی ہے تو اس کے بعد تو عمران خان کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ اپنی سٹیٹمنٹ گواہان کی حد تک واپس لے لیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سائڈ پہ ایک عمران خان کے پاس ریمیڈی موجود ہوگی کہ وہ اپنے گواہان پیش کر کے مزید 3-4 دن 5 دن اس کیس میں نکال لیں تاکہ 5 اگست تک جو جج صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ ختم ہو
اور معاملہ پھر سپٹمبر میں چلا جائے۔ تو امید ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف مل جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔